Assalamu alaikum friends. Hi guys, I am Zara Khan. Welcome back to my YouTube channel Zara Khan Official. Novel जन्नत की पत्ती by निम्रा अहमद. एपिसोड नंबर 22. इस पैगाम के बाद इस शख्स ने वक्तन कोई राब्ता नहीं किया था. वो अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिल व दिमाग के साथ घूमती थी. इससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके जहन में एक ख्याल आया था. इसने पलटकर एहतियात से जहान को देखा. वो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था. वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया. इस पैगाम का जवाब इसे कभी न कभी तो देना ही था. इसने सोचा था कि खूब गौर फिक्र करके कुछ ऐसा लिखेगी जिससे वो भड़के भी नहीं और दोबारा इससे राब्ता नहीं करे. अचानक इसे एक अजीब सा ख्याल आया था. जहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था. इसे वो ब्यूक अड्डा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था. गर्दश माश के झमेलों में फंसे इस इंसान की वो मदद कर सकती थी, तो इसमें हर्ज ही क्या था. वो काफ़ी देर सोचती रही. फिर इसने जवाब टाइप करना शुरू किया. आपकी वसी अल नज़री का शुक्रिया. मुझे वक्तन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है. अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अजियत का मदावा समझूंगी. इसने पैगाम भेज दिया. अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी. वो ब्यूक अड्डा घर भी तो चली गई थी, और जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो इसे लगा था वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था. इसे एहसास था कि अब भी इसने गलती की है और इसका नतीजा. एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी. वो चौंकी और मोबाइल सामने किया. वही इंडिया का गैर शनासा नंबर था. वो तो समझी थी कि टैक्स पे बात हो जाएगी बहुत है, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था वो फ़ोन कर लेगा. वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मंदिर के पास चली गई. अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जहान तक आवाज़ पहुँच जाएगी. हेलो. इसने फ़ोन उठाया. ज़ह नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया. वही मुस्कुराता हुआ लबो लहजा. अपनी हरकत पे शदीद पुशिमानी हुई थी. एक काम था. वो एहतियात से नपे तले लहजे में बोली थी, और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने के बजाय काम की बात करें. आपकी मर्ज़ी है हया जी. राब्ता भी तो आपने ही किया है, वरना अब्दुर्रहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है. शायद वो तंज कर गया था, मगर वो पी गई. मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है इस्तिकलाल स्ट्रीट पर, बर्गर किंग. इसकी किस्तें अदा नहीं हुई. रेस्टोरेंट की मालिका आजकल मेरे कज़न को तंग कर रही है. क्या वो इसे 2-2.5 साल की मोहलत नहीं दे सकती. कौन सा कज़न. वो जैसे चौंका था. जी वो जहाँ सिकंदर. वो हकलाई. इसे नहीं पता था कि वो ठीक कर रही या गलत, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धरकर बैठी नहीं रहना चाहती थी. इसे परेशानी से ढकने भी नहीं देख सकती थी. अच्छा, तो आप चाहती है कि मैं आपकी कज़न का ये मसला हल कर दूँ, और ये कि इसके मालकन इसको फिर से तंग नहीं करे. जी. वो होले से हंस दिया. मैं कुछ करता हूँ, आप फ़िक्र ना करें. इसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था. वो वापस आकर जहान के साथ बैठ गई. चंद लम्हे लगे थे इसे नॉर्मल होने में. इसने वही किया जो इसको ठीक लगा था, और वो ज़रा मुतमईन हुई थी. काफ़ी देर वहीं सुकून के साथ टेक लगाए बैठी रही. इसके अकब में टाप कपी का अजीम महल था, और सामने मरामर का समंदर. बहुत लम्हे महल की दीवारों से रेंगते मरामर के पानियों में घुल गए तो एकदम जहान का मोबाइल बजा. वो जैसे एक झटके से उठ बैठा. शाल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला. तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था. रेस्टोरेंट से आ रही कॉल. मेरा ख्याल है वापस चलते हैं. वो चालाक लोमड़ी ना आई हो कहीं. वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ. सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो.
وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفع میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئی تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر ہی جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل وہ رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کی تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیواروں میں بڑا سا سوراخ تھا اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کے مانند دراریں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششش سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک قہقہ گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ہوا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ لگے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہاں وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے نفع میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روکا اور پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹر تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ پلٹ کر دیا۔ پولیس بھی کچھ دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور وہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا تھا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پر پڑی، جو بامشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، تقسیم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ مردہ سا اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ اس کے پاس تھا ہی کیا، اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسو سے روتی واپس تقسیم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقد سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ سیاہ گوپ اندھیرے میں جب دور ایک چینختی ہوئی آواز نے سماع کو چیرا، اندھیرے میں درار پڑی۔ دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنے چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بامشکل آنکھیں کھولی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ روم میں پرسکون سی نیند تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھی۔ وہ چنگاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مس کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیائی۔ اس نے پلکیں اٹھائی، ہاتھ سے بال پیچھے ہٹائے، اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہو گئے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے تھے اور نہ ریسیو کر سکتے۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی تھی۔ تایا اس وقت کال کیوں کر رہے ہوگے؟ وہ ٹھیک تو ہوگے نا؟
اماں ابا راہیل سب ٹھیک تو ہو گئے نا؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی، پھر یاد آیا اس میں تو بیلنس ہی نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا ہوا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک سے چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بامشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھے جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ حیا نے موبائل اٹھایا، نیچے اتری، ٹالی کے بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے موبائل فون میں ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ کہنے بکنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر بھی ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے۔ وہ اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا تھا۔ وہ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبلنگ کا کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام پر ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کوئی بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا، اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ بھی انگلیاں لوٹ کر ہی آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا سا سویٹر شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اب اس نے کیچڑ میں باندھ لیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سبانجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ، جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفتی سے بولی تھی۔ ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مس کال دیتی ہے یا پھر کسی ایس ایم ایس کر ویب سائٹ کے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہے، تو
ہم کال بیک اپ کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ اچانک خود فون کرے تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں غربت ہی اتنی ہے، کیا کرے۔ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی تھی، ہاں یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اس کے انداز میں بات کر رہی تھی، وہ تو رینی ڈنر کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈنرز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہے، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہے۔ صبح طنز کی جا رہی ہے۔ اچھا سب کچھ چھوڑے، یہ بتائیں گھر پہ سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ ڈونٹس پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے ویٹر کا نشان بنایا تو وہ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں، مگر رات تایا فرقان کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت دیجیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا، لاکھ کہو کہ نہ بتائے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کو استعمال کر ہی لیتی تھی، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہی، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں زاد سے طے تھی۔ اچھا کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا، ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل اسپرنگ بریک کے درمیان تھی، تب تو ڈی جی اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوگے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ بھی آ سکے گی۔ میں نے کہا تھا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھی، وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی، بالکل اسے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے ڈونٹس ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداع کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں تھی۔ اوکے گائز، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔